अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ बहुत ही स्पेशल न्यूज़ लेके आज आपके सामने हाजिर हैं। आपको आज ये बताएंगे कि एक इंटरनेशनल जरीदे ने फील्ड मार्शल की एक तारीफ की और जो अल्फाज का चुनाव था वो इतना डिफरेंट था कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी और जनरल के लिए इस तरह के अल्फाज चुने गए हों। वाल स्टोरी जानिएगा क्या है, और भी बहुत कुछ बताया है उन्होंने इसमें। फिर आपको ये बताएंगे जी कि खान की बहनें जो हैं उन्होंने अपने भाई को फंसवा दिया। फंसवाया इस तरह से है कि हो सकता है अब उनकी अपनी मुलाकात ही ना हो सके, और शायद एक और भी बहुत बड़ा तबका इसके अंदर आ जाएगा जो फंस जाएगा। वो भी स्टोरी के अंदर आपको बताएंगे कि क्या है। अच्छा, उसके अलावा जो आपको बड़ी स्टोरी हम बताने जा रहे हैं वो ये है, काफी दिनों से आपको हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स खुलने का इम्कान हो गया है। वो खबर मैच्योर हो गई है, बॉर्डर्स खुल गए। किस तरह खुले हैं, क्या कुछ जा रहा है, ये डिटेल से जानिएगा। और आपको साथ हम ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा बिकने जा रहा है, जो एक जमाने में पाकिस्तान के लिए प्राइड हुआ करता था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि अब मामलात हैं कि आप लाइव देखेंगे उस चीज को अपनी आंखों से बिकते हुए। फिर ये आपको बताएंगे जी कि जो बच्चा 3 साला इब्राहिम जिसकी डेथ हो गई थी एक मेन होल में गिरने से, उसके वालिद ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मतलब अगर कोई भी बंदा वो बयान सुनेगा ना तो अपना दिल पकड़ लेगा कि एक बाप किस तकलीफ से ये सब कुछ कह रहा है। इसके अलावा भी वीलॉग में बहुत कुछ है। यहां तक आपको बताएंगे जी कि सीमेंट से बना दिया गया मिसाइल, यकीन माने सीमेंट से मिसाइल बना दिया गया। ये हालात हैं। बिलावल साहब ने अटैक कर दिया है सोहेल आफरीदी पर डायरेक्ट, ये कुछ स्टोरी है। और जो सबसे पहली स्टोरी मैं डिस्कस करूंगा वो होगी भारत के हवाले से, मेरे मोदी जी के हवाले से। मेरे मोदी जी ने अपने एक फौजी को फिर मरवा दिया, कैसे मरवाया ये भी डिटेल से जानिएगा। तो ये होंगी हमारा पूरे का पूरे वीलॉग का, मैंने आपको हाइलाइट्स बता दी हैं। सबसे बड़ी खबर जो होगी हम डिस्कस करेंगे वो हम गार्डियन के हवाले से सबसे पहले अपनी स्टोरी लेंगे। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब अगर इजाजत दें तो छोटा मुख्तसर भारत के बारे में छोटे बात कर लें। छोटी छोटी बातें कर लें, लेकिन वो वाली बात नहीं करनी नहीं जो नहीं, वो पहले वो नहीं करूँगा। करता, वो नहीं करता। मेरे मोदी जी, घटिया मोदी जी ने अब क्या फिर काम किया? अच्छा, नहीं किया ये कि उन्होंने एक जंगी मश्क करवाई। जंगी मश्क कहां पे करवाई ये आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे, लेकिन ऐसा को मजेदार काम करवाया कि अपने एक टैंक को ऐसी जगह घुसा दिया कि वहां से वो निकल नहीं सका, और अब पूरी दुनिया थू थू कर रही है कि ये तुमने क्या कर दिया। ये डिटेल स्टोरी है, ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। और राजस्थान के अंदर वहाँ पे मशकें हो रही हैं, फौजी मशकें हो रही हैं, और उन्होंने इंडिया ने कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ बनाई, कुछ टैंक्स बनाए। और वो ऐसे टैंक्स हैं जो पानी के अंदर से क्रॉस कर जाते हैं, और उसको कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा जिसके अंदर वो टैंक वो चलाते हैं और उसके बाद पानी में तैर के तो दूसरी साइड से निकल जाता है टैंक, जो इस टाइप का। तो ऐसा ही एक टैंक और इसी किस्म की बख्तरबंद गाड़ियाँ थी। इंदिरा गांधी कैनाल है वहाँ पे राजस्थान के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपना जो टैंक था डाल दिया कैनाल के अंदर। और उनका ख्याल ये था कि दूसरी तरफ निकल जाएगा, एक निकल गया दूसरा फंस गया। सिर्फ फंस नहीं गया, डूब गया। और जब वो डूबा तो उसके अंदर दो सोल्जर्स भी थे, वो भी बेचारे डूब गए। एक तो वहीं पे मर गया और दूसरा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के बाहर निकला। और साथ फिर सिविलियन इदारों को बुलाया गया कि आप सब आएँ और आके हमारे टैंक को बचाएं। यहाँ पे ना वैसे एक मुझे पुराना वाकया याद आ गया। ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना इंडिया के अंदर, तो उन्होंने एक कश्मीर की फ़ौज भी बनवाई थी, एक रेजिमेंट बनवाई कश्मीर की। और जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई तो उस रेजिमेंट से कहा कि आप फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे, और लाहौर से फिर आपको हमने यूरोप लेके जाना है। तो अब वो कश्मीर से निकले तो रावलपिंडी के करीब जब पहुंचे ना, तो यहाँ पे जो डीएसपी था ना, उस जमाने में डीएसपी होता था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होता था, और सबसे बड़ा अफसर होता था, और वो गोरा होता था। ठीक है। उसको उन्होंने ख़त लिख दिया रेजिमेंट ने, कश्मीरी रेजिमेंट ने, कि हमने क्योंकि रावलपिंडी के करीब से गुजरना है और हमें ये पता चला है कि वहाँ पे चोर और चक्के बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ज़रा पुलिस तैनात कर दें ताकि हमारी फ़ौज आसानी से वहाँ से निकल जाए। हमें ख़तरा है कि कहीं हमारे वेपन्स ना छीन ले लोग। तो सेम इसी किस्म का काम हुआ है। टैंक जो था वो डूब गया, साथ उन्होंने सिविलियन को बुलाया कि आए मिलके ना इसको निकालते हैं। निकाल। तो बहरहाल ठीक है। सिविलियन लगे हैं, वो अभी तक निकला नहीं। तो ये एक अजीबो-गरीब सी सूरत है। वैसे तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इंडिया को तकब्बुर लेके बैठ गया, तो हमें भी वैसे इससे नहीं नहीं, सबक हम सीखना चाहिए। हम तो चौधरी साहब इस तरह करते नहीं थे, इनकी हरकतें ना। अब फिर इनका भी फिर भी टैंक शर्म से डूब मरा तो हमारा क्या जी, कसूर है। फिर भी अच्छा चलें, अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे। बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट स्टोरी, गार्डियन में एक स्टोरी आई है। आखिर में करेंगे यार, ये आखिर में करना चाह आखिर रहे में करेंगे बात तफसील के साथ। हैं? चलें, ठीक हो। पहले छोटी-छोटी सारी खबरें निपटाओ। अच्छा, पहले छोटी कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर एक आपको खबर हम छोटी ये बता देते हैं कि एक नाजेबा वीडियो का मामला लाहौर में, कैसे आपको हनी ट्रैप किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, ये डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, लाहौर के अंदर एक फैक्ट्री मालिक था, उसने एक खातून को कर्ज दिया हुआ था, खातून उसके पास मुलाजमा थी, और उसने कर्ज ले लिया। और उसके बाद अब जो मालिक साहब से उसे कर्ज का मुतालबा करते थे कि वापस कर दो। खातून ने एक दिन उनको फ़ोन किया कि लें जी पैसों का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन अब आपको मेरे घर आना पड़ेगा पैसे हम्म। लेने के लिए।
تو وہ مالک صاحب جو تھے نا انہوں نے سمجھا شاید اس کے ساتھ کوئی اصل زر کے ساتھ سود بھی مل رہا ہے، تو وہاں وہ پہنچ گئے۔ اب وہاں پہ جب پہنچ گئے تو ٹھیک۔ خاتون نے ان کے لیے چائے کا بندوبست کیا، تو پیسے تو انہوں نے کہا آپ کو مل جائیں گے، پہلے چائے تو پئیں۔ ٹھیک تو ہے، ویسے بھی مالک صاحب نے کہا چلیں پیسے تو ہمیں مل ہی جاتے ہیں، پہلے چائے پی لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس میں انہوں نے نشہ آور دوائی ڈال دی خاتون نے، ہوں۔ اور مالک صاحب چائے پی گئے۔ جب وہ پی گئے تو یہ مالک ہمارا اینکر نہیں ہے، یاد رکھیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یار یہ آپ یہ نے بڑے خود شیطان لوگ ہیں یار، یہ کلپ اٹھا کے نہ لئی قسم یہ ٹھوک دیتے فیکٹری مالک۔ اچھا تو اچھا ٹھیک۔ فیکٹری مالک جو ہے نا جی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چائے پی لیتے ہیں پہلے، تو انہوں نے چائے پینے شروع کر دی، اور اس میں نشہ آور دوائی تھی تو وہ بے ہوش ہو گئے، یا تھوڑا یا غنودگی میں آ گئے یا پھر نشے میں آ گئے۔ تو اس کے بعد اس خاتون نے ایک اور خاتون کا بندوبست کیا ہوا تھا، انہوں نے کوئی نازیبا ویڈیو بنا لی ان کی، اور بنا کے پھر ان کو دکھائی گئی، تو مالک صاحب کو تو سارا نشہ ان کا ہرن ہو گیا، فیکٹری کا مالک، تو وہ پریشان ہو گیا بیچارہ۔ تو اس سے انہوں نے موبائل بھی چھین لیا، ان سے پیسے بھی چھین لیے، اور ساتھ اسے کہا کہ 5 لاکھ روپے اور بھی ملے گا تو پھر ہی جا کے معاملات آپ کے آگے بڑھ سکیں گے، پھر ہی آپ کی عزت بچے گی، ورنہ ہم نے اس کو وائرل کر دینا۔ تو وہ بندہ بڑا بیچارہ پریشان ہوا، باہر نکلا تو اس کی عقل نے کام کیا کہ مجھے پولیس کو ایکٹیو کرنا چاہیے اس میں۔ تو اس نے پولیس کو فون کر کے کہا کہ میری عزت بچائیں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پولیس آئی تو اس نے خاتون کے گھر پہ چھاپہ مارا، خاتون کو گرفتار کیا، تو پتہ چلا یہ 5 لوگوں کا گینگ ہے جس میں 3 خواتین ہیں، اور ٹھیک۔ کرتے یہ اسی طرح ہی ہیں، کسی نہ کسی کو گھیر گھار کے اس کی ویڈیو بنا کے پھر اس سے مسلسل پیسے کھینچتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنے بھی فیکٹری مالکان ہیں، ایک تو خواتین کو قرضہ دینا بند کریں، دوسرا یہ ہے کہ اگر قرضہ دیا ہوا ہے تو مطالبہ کرنا بند کریں، تیسرا اگر وہ خاتون اگر آپ کو باہر بلائے اور کہے گی جی میرے ساتھ کھانا کھا لیں اور چائے پی لیں اور میرے گھر آ جائیں، تو اس انسینٹیو میں نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ انسینٹیو میں آ ہی گئے تو صرف پیسے وصول کریں، وہاں پہ مزید چائے یا کھانے پینے کا بندوبست نہ کروائیں، اور نہ ٹھیک ہے۔ آپ اس کو انجوائے کریں کیونکہ آپ پھنس سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں لاہور ٹھیک کے ہے۔ اندر، تو بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں اس ٹائپ کے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اب ہے جی ہماری نیکسٹ سٹوری پاکستان کی اثاثے کے حوالے سے بکنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں نہیں سمجھ پا رہا اس پہ خوش ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کیسا ہے، جانتے ہیں جاوید چوہدری صاحب ویسے خوش ہونا چاہیے، پی آئی اے بک رہا ہے، 23 دسمبر کو اس کی بڈ ہے، اور یہ لائیو دکھائی جائے گی، پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سرمایہ کار ہیں کچھ کراچی کے سرمایہ کار بھی ہیں، بڑے سرمایہ کار ہیں جنہوں نے ایک کنسورشیم بنا کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پی آئی اے کو خرید لیتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی خرید لے، سب سے بیسٹ یہی آپشن گورنمنٹ کے لیے۔ جب شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ کہہ رہے تھے 1 روپے کی عوض پہ اس کو بیچ دینا چاہیے، اور اس وقت لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے کا جو روز کا خسارہ ہے وہ 11 کروڑ ہے، اچھا 11 کروڑ روپیہ روز پی آئی اے کا نقصان ہے، اور اس کو اگر آپ سرکاری خزانے کے ساتھ دیکھیں تو کتنے ارب روپے کھرب روپے بنتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر شاید خاقان عباسی کی یہ بات مان لی جاتی، جو سینسیبل بات کر رہے تھے کہ 1 روپے کی عوض بھی اگر یہ بکتی ہے تو بیچ دیں، آپ کا 11 کروڑ روپے اس روز کا بچ جائے گا، اور یہ ٹھیک ہے۔ بہت بڑی بچت ہوگی۔ لیکن اس وقت لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا کہ شاید خاقان عباسی کی کیونکہ اپنی ایئر لائن ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اس طرح جو کی بات پی کر آئی رہے اے کو جو 1 روپے میں بیچنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ سینسیبل بات کر رہا تھا۔ یا پاکستان کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سینسیبل بات کرنا بہت بڑا جرم ہے، ہیں۔ اس وقت بک جاتی تو کھربوں روپے پاکستان کے بچ جاتے، لیکن بہرحال ابھی دیر آئے درست آئے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو نیشنل کیریئرز ہوتے ہیں نا جی، جو کسی بھی ملک کا جھنڈا اٹھا کے پھرنے والے ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے خسارے کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے اچھا۔ کہ پی آئی اے انڈیا کی ایئر انڈیا دیکھ لیں، اس کا بڑا غرق ہوا ہے۔ اچھا ایئر چائنا دیکھ لیں، ختم ہو گئی ساری کی ساری، اور اس کے علاوہ یورپ کے اندر بھی دیکھ لیں، اور سب پرائیویٹ ایئر لائنس ہیں، تو پاکستان کتنی دیر تک اس کو کیری کر سکتا ہے؟ تو بہت اچھا جان چھڑائیں اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب ایک دل خراش واقعے کی کچھ داستان کی ایکسٹینشن ہے۔ ابراہیم ایک بچہ جو کہ کراچی میں ایک گٹر کے اندر گر کے اس بچہ یہ وفات پا جاتا ہے، اور کوئی 14 گھنٹے کے بعد اس کی لاش برآمد ہوتی ہے، اور کچھ اس طرح کے بیانات آتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس کے اوپر سندھ کا مطلب ایک پاکستان کی میڈیا کی طرف سے سخت ری ایکشن آتا ہے کہ آپ اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں لے رہے جس طرح سے آپ کو لینا چاہیے۔ بہرحال اب رسپانسبلٹی لی ہے ان کے فادر نے۔ اب اس بچے کے فادر نے کیا کہا ہے، آپ دل تھام کے سنیے گا، پریشان کن بات۔ اب اس سے پہلے کراچی کے تاجر ہیں اور بڑے دوست ہیں ہمارے، اب دوست بن گئے ہیں، ان کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کو دل کا عارضہ ہو گیا، چھوٹی بیٹی تھی،
اور اس کے لیے انہوں نے خاصے اخراجات کیے لیکن بچی سروائیو نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کے بعد اس بچی کے نام پہ ایک ٹرسٹ بنایا اور اب وہ چھوٹے بچوں کے جو دل کے آپریشن ہیں وہ کرواتے ہیں اور بڑے ہی بچوں کی جان انہوں نے بچا دی. ٹھیک ہے. پراپر ایک آرگنائزیشن بنا دی اور اب وہ ہسپتال بھی بنا رہے ہیں. یہ اس ٹائپ کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا یہ آپ کو نیکی کے راستے پہ بھی لے جاتے ہیں. تو بالکل ابراہیم جو بچہ 3 سال کا ہے، انتہائی دل خراش واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا اس واقعے کا کہ اس کے والد نے کراچی کے اندر جو مین ہول ہے ان کے ڈھکن لگانے کا اعلان کر دیا. ایک انہوں نے کہا کہ جتنی بھی دکانیں ہیں، جتنے بھی سٹورز ہیں، ان کے سامنے جتنے مین ہول ہیں ان کے ڈھکن تو میں لگواؤں گا. اور اس کے علاوہ بھی کسی گلی کے اندر، کسی محلے کے اندر کوئی مین ہول نہیں ہے تو میرا نمبر ہے اور اس پہ مجھ سے رابطہ کریں اور میں فوری طور پہ اس ڈھکن کا بندوبست کر دوں گا. بہت بڑی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اکیلے بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ریکویسٹ میری کراچی کے لوگوں سے یہ ہے کہ وہ ابراہیم کے جو والد ہیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور رابطہ کر کے سب لوگ مل کے پیسہ اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ کراچی کے اندر کوئی مین ہول جو ہے وہ بغیر ڈھکن کے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کو شاید شرم آ جائے، گورنمنٹ کو بتایا جائے کہ آپ کام نہیں کر سکے، ہم نے کام کیا. اور پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ڈھکن کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک سسٹم بھی بنائے جیسے یورپ کے اندر ہوتا ہے. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ کے اندر جو مین ہول ہوتے ہیں وہ عام جو سڑک ہوتی ہے اس سے نیچے ہوتے ہیں. بالکل مثلا 1-2 فٹ نیچے ہوتے ہیں اور نیچے جا کے پھر اس کو ڈھکن لگایا ہوتا ہے اور پھر جو روڈ کے لیول ہوتا ہے نا اس کے اوپر پھر وہ سیمنٹ کا ایک جالی لگا دیتے ہیں جو بڑی پکی ہوتی ہے جس کو نکالا نہیں جا سکتا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو پانی ہوتا ہے نا سڑک کا جس طرح بھی ہوتا ہے وہ اس نالی سے گزر کے نیچے جاتا ہے اور پھر مین ہول کا ڈھکن آتا ہے. تو اب اس ڈھکن کو نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. پہلے آپ کو اوپر سے جالی توڑنی پڑتی ہے سیمنٹ کی جو ظاہر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 فٹ آپ کو نیچے پانی میں اتر کے پھر آپ کو وہ ڈھکن نکالنا پڑتا ہے جو مشکل ہوتا ہے. تو اس کا ایک میکنزم جو ہے اتنے ذہین لوگ ہیں کراچی کے اندر نہ ہو تو یورپ کے جو ڈھکن بنے ہوئے ہیں جس طرح انہیں پروٹیکٹ کیا ہوا ہے جو پروٹیکشن سسٹم ہے اس کو لرن کر کے اس ٹائپ کیا بنائیں تاکہ یہ ایک ہی مرتبہ مسئلہ حل ہو. ورنہ یہ ڈھکن لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد نشئی جو ہیں اس کو نکال کے اس کو بیچ کے اپنا نشہ پانی پورا کر لیتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں پھر ان کے بھی ضائع ہو جائیں گے. اس میں ایک رپورٹ ہے کہ ایک سال کے اندر 24 لوگ اور جس میں 5 بچے بھی ہیں. 5 بچے ہیں، 24 لوگ ایک سال میں رواں سال میں ڈیتھ ہو چکی ہے کراچی کے اندر اور گٹر میں گر گٹر کے اندر 5 بچے شامل. افسوسناک بات ہے. بالکل صحیح. افسوسناک. ڈوب مرنا چاہیے. بالکل صحیح جی. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی وکیل ہوتا ہے آپ اس کے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی تو میری وکالت نہ کر. تو اس طرح کی سچویشن کوئی کریٹ ہو گئی. معذرت مجھے ہنسی آ گئی، سٹوری سیریس ہے لیکن اب وہ سچویشن ہی ایسی بنی ہوئی ہے. خان کی بہنوں پہ ہو سکتا ہے پابندی لگ جائے، ان کے وکیلوں پہ ہو سکتا ہے پابندی لگ جائے ملنے کے لیے کہ خان صاحب سے آپ نہیں مل سکتے. وجہ کیا بننے جا رہی ہے یہ ڈیٹیل سے بتا. اب 30 دن مسلسل رگڑا کھا کے پارٹی نے ایک ایگریمنٹ کیا اور ایگریمنٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے آئیں گے اور کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے. تو عظمیٰ خان صاحبہ کو اجازت ملی، وہ گئی عمران خان صاحب کے پاس 15 منٹ بیٹھی اور 15 منٹ کے اندر ہی عمران خان صاحب نے ان کے کان تیزابی کر کے باہر بھیج دیا ان کو. اور باہر نکل کے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ایک بیان بھی ٹھوک دیا. پھر اس کے بعد ٹویٹ بھی آ گئی جس پہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے افواج پاکستان کی، جنرل عاصم منیر کی اور ساتھ ان لوگوں کی جو این ڈی او کے کی ورک شاپ کے اندر گئے تھے. تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، ایک نیا بحران پیدا ہو گیا. بلکہ اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سیکیورٹی ورک شاپس ہیں ان کے اندر جانے والے ایم پی ایز ایم این ایز پہ پابندی لگا دی. یہ خفیہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی پارٹی کا کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی جگہ فوج کا جو فنکشن ہوگا اس میں نہیں جائے گا، خواہ وہ جنازہ ہی کیوں نہ کسی شہید کا. میں بالکل آپ کو صحیح، انہوں نے پابندی لگا دی ہے اور پارٹی کو کنوے کر دیا گیا کہ خبردار جو کوئی بندہ کسی جگہ پہ گیا تو اگر افواج پاکستان کے کسی شہید کا جنازہ بھی ہے تو ان کی پارٹی کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں جائے گا. سیکورٹی ورک شاپ جو ہے اس کے اندر کوئی آدمی نہیں جائے گا. اور اگر ریکمنڈیشن مانگی جائے یا لسٹ مانگی جائے تو عمران خان صاحب نے پابندی لگا دی ہے کہ گوہر خان صاحب کوئی فہرست نہیں دیں گے، کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جو ابھی تک میڈیا کے اندر نہیں ہے. کل تک میرا خیال یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو ساتھ ہی جب ایک بیانیہ آیا تو اس کے فوراً بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. تو اب بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد ابھی وکلا جائیں گے اور وکلا نے بھی اگر باہر نکل کے کوئی سیاسی گفتگو کی تو وکیل بھی نہیں جا سکیں. اور فیصل واڈا صاحب نے بھی اس کے بارے میں بیان دیا ہے اور فیصل واڈا صاحب کی جو خبر ہے وہ درست ہے کہ یہ کسی قسم کی جو ہے نا وہاں پہ
اب ایکسیس نہیں ہوگی ان کے، اب سیاسی بیان باہر نہیں آئے گا. سیاسی بیان باہر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ. اب سٹوری یہ ہے جی کہ ہمیشہ جو اسلحہ ہوتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا تو ہے لیکن سستا کتنا ہے، کیونکہ چلانا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں چین جا رہا ہے جی سب سے آگے، اور ہمیں یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اس چیز کا یہ الفاظ نہیں مل پا رہا ہے مجھے. سمپل سی بات ہے کہ چائنا کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس بڑی ایزیلی ہمیں اویلیبل ہو جاتی ہے. تو سٹوری ہم یہیں سے شروع کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چائنا نے مچاڑ دی تڑتھلی، اور پریشان ہے اس وقت امریکہ بہت زیادہ. کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہ ایسا میزائل بنا دیا ہے جس کی کاسٹ ہی کچھ نہیں ہے، مطلب ایک عام آدمی وہ خرید سکتا ہے. سچویشن کیا ہے بتائیں گے جاوید صاحب. اب دیکھو جو ہماری فوج ہے یا جو تھرڈ ورلڈ کی فوج ہے، وہ جب گولی مارتی ہے تو گولی ہوتی ہے بڑی خوفناک قسم کی، اور بندے کو ٹھک لگتی ہے، اس کے بعد بندہ لڑک جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن یہ جو بڑی فوجیں ہیں نا، جیسے کہ امریکہ ہے، وہ ہلکی جو بندوق ہے وہ چلاتے ہیں، وہ خوفناک بڑی بندوقیں نہیں چلاتے. اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا شارٹ گنز، تو شارٹ گنز جو ہوتا ہے نا اس کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی ہے. بڑی دلچسپ بات ہوگی، مجھے یقین ہے کہ شہباز گل صاحب اس کو ضرور استعمال کریں گے اپنے. تو شہباز گل صاحب کے لیے میں مٹیریل فراہم کر رہا ہوں ان کو، تاکہ وہ اپنا وی لاگ چلا سکیں. اور شارٹ گن جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے. شارٹ گن انہیں ذرا ایکسپلین کر دیں، یہ دوسری شارٹ گن پہ لے جائیں گے، یہ جو گارڈز کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مطلب وہ جو ہلکا اسلحہ ہے. ہلکا اسلحہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جب آپ کسی دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ دشمن اگر مر جاتا ہے تو کوئی خاص آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ زخمی ہوتا ہے تو پھر دوسرا جو سولجر ہوتا ہے وہ انگیج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ زخمیوں کو اٹھانے کے لیے. مثلا فرض کرو 4 سپاہی ہیں جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ نے ایک کو ہٹ کیا، وہ زخمی ہوا ہے صرف. اب جو زخمی ہوا تو تینوں کی توجہ جو ہے نا زخمی کی طرف مبذول ہو جائے گی. اس میں سے ایک آئے گا اور اس کو اٹھا کے پیچھے لے جانے کی کوشش کرے گا میڈیکل اسسٹنس کے لیے. تو اب آپ نے صرف ایک سولجر کو زخمی کر کے باقی 4 کو یا باقی 3 کو انگیج کر لیا، جو آپ کے فائدے میں ہے. اب اگر اس کو گولی لگی وہ مر گیا ہے تو دیکھا انہوں نے کہ مر گیا، تو اب وہ اس پہ توجہ نہیں دیں گے، وہ لڑائی پہ توجہ دیں گے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ہمیشہ جو جنگیں ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ جو ہے نا نقصان کر کے نا دوسرے آدمی کا جو ڈیفنس ہے اس کو اڑا دیں. تو چائنا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور چائنا نے ایک میزائل بنایا جو ہائپر سونک میزائل ہے، اور اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ہے VKJ 1000 اس نے بنایا. اور اس کی جو آؤٹر لیئر ہے نا وہ سیمنٹ کی بنائی ہے اس نے، جو انتہائی سستی ہے. نہیں تو اس سے پہلے میٹلز ہوتی ہے، بڑی قیمتی میٹلز ہوتی ہیں. یہ جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں نا، جس میں پاکستان کہتے ہیں کہ نمبر 1 ہے اس وقت، چائنا ویسے تھا، چائنا نمبر 1 ہے، یاد رکھیں. تو وہ جو میٹلز ہیں نا وہ بڑی قیمتی ہوتے ہیں. وہ ہمارے موبائل فونز کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ موبائل فون جو ہے نا اس کے اندر 3 چھوٹے میگنیٹ استعمال ہوتے ہیں، اچھا، جو ہر قسم کے جو سگنلز ہیں اور باقی چیزوں کو کیچ کرتے ہیں. بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت وزنی ہوتے ہیں اور بہت پاورفل ہوتے ہیں. یہ انہی جو میٹلز ہیں ان سے بنے ہوتے ہیں. تو اس ٹائپ کے آؤٹر پہ نا لیئرز پہ وہ استعمال ہوتی ہے میٹل. اس کے بجائے انہوں نے سیمنٹ کی ملگا رہی ہے. تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی میزائل بنا ہے، سپر سونک ہے، اور SM-6 ہے وہ، اور اس کی جو آؤٹر لیئر ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس میں سیمنٹ استعمال ہوا ہے. اور ٹوٹل جو اس کی پرائس ہے وہ 99,000 امریکی ڈالر ہے، یعنی $1,00,000 میں یہ مکمل طور پہ تیار ہو جاتا ہے. اور اب اگر یہ امریکہ کے اندر استعمال ہوگا تو اس کو ہٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ میزائلز ہوں گے یا انٹرسیپٹرز ہوں گے، وہ جو سب سے سستا ہے وہ بھی $41,00,000 کا، اور اس سے جو بہتر تھارڈ سسٹم ہے وہ $1,50,00,000 کا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ مکھی کو مارنے کے لیے توپ کا گولا آپ کو چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ توپ کے گولے جو ہے نا آپ کے ختم ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان ہوگا. تو وہ اس سائڈ پہ چلے گی. بالکل وہی ہے جو پاکستان نے میتھڈ استعمال کیا ہے. یہ جو S-400 پاکستان نے اڑایا نا انڈیا کا، وہ کس طرح اڑایا کہ ہم نے اس کے اوپر ڈرونز کی یلغار کرتے تھے، اور 400 کے قریب ڈرونز بھیج دے. اور جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان نے بڑے سستے بنائے ہوئے تھے. اس کے اندر CD-70 کا انجن استعمال ہوا ہے $1,000 کا. اچھا، یہ شہباز گل صاحب کو میں مواد پرووائڈ کر رہا ہوں. شہباز گل صاحب جو میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، وہ میرا سانس وہ زخمی ہوئے تو گولی لگی تھی. نہیں یار بچے اس کو نہیں چھیڑنا، میں معافی چاہتا ہوں، وہ نہیں چھیڑنا، اس لیول تک نہیں میں نے جانا بالکل. اچھا. تو بہرحال وہ جو تھا نا CD-70 کا انجن لگا کے نا انہوں نے اس کے اندر بہت سستے ڈرونز بنائے تھے، اور 400 ڈرون بھیجے. اور وہاں پہ S-400 جو تھا نا وہ کنفیوز ہو گیا کہ اس نے کس کو شوٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے میزائل مار کے اس کو اڑا دیا. تو سیم اسی طرح چائنا جو نے یہ کر رہا ہے، اس نے سستے ہائپر سونک میزائل بنا لیے، اور وہ جب بھیجے گا
تو ان کے جو انٹرسیپٹرز ہوں گے وہ اتنے مہنگے ہوں گے کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکے گا کوئی ملک. تو ایک بالکل نئی ٹھیک ہے. اسٹریٹجی بنائی انہوں نے تھاٹ سسٹم کے ذریعے. ایک میزائل مارے گا, اس میزائل کو مارنے کے لیے تو $1.50 کروڑ جو ہے نا اڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سستا لگائے گا تو $41 لاکھ جو ہیں جائیں گے. یعنی کہ جو سپر سونک میزائل کا, ہائپر سونک میزائل کی جو پرائس ہے, اس جو انٹرسیپٹر ہے وہ 40 گنا زیادہ مہنگا, 40 گنا زیادہ مہنگا ہے. 40 گنا بالکل زیادہ صحیح. مہنگا ہے. اور تو یہ سب سے سستے والا 40 یہ گنا زیادہ سستے مہنگا والا ہے. ہے. اور ٹھیک. یہ انہوں نے اس کا کمال کیا ہے چائنیز نے. تو یہ میرا خیال ہے بہت آگے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ بڑی مزے کی ڈیٹیل تھی. ہائپرسونک میزائل ہوتا ہے جس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے پکڑ نہیں سکتے. میک 7 سپیڈ بولا جائے, اس کی میک 7 ہے. میک 5 سے اوپر جو ہے وہ ہائپرسونک ہے, اور میک 5 سے نیچے سپر سونک کہلاتا ہے. اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ کہ بلاول صاحب نے اٹیک کیا سہیل آفریدی صاحب پہ. بڑا ڈائریکٹ اور لیتھل حملہ ہے, جانتے ہیں یہ کیا ہے. نہیں, یہ صحت کارڈ کے بارے میں ہے. وہ اتنا لیتھل نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا دعویٰ ہے بلاول بھٹو صاحب کا کہ جو ہیلتھ بجٹ تھا خیبر پختونخوا کا وہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اندر ڈال دیا ہے. تو اب وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا فائدہ جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کروا سکتا ہے. اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے نا بچرز ہیں, وہ بالکل کسائی ہیں, اور اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اگر چھوٹا سا علاج بھی کرواتے ہیں تو وہ اپنا بل لمبا بنا لیتے ہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ سے پیسے اینٹھنے ہوتے ہیں انہوں نے, تو وہ اس بل کے اندر کیا کیا چیزیں ڈال دیتے ہیں مریض کو نہیں پتا ہوتا, اور وہ گورنمنٹ سے وصول کر لیتے ہیں, اور گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں کو بہتر بنائیں. ویسے مشورہ بالکل ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اوپر توجہ دے تاکہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں ان کو تنخواہیں مل سکیں, ہسپتال بہتر ہو سکیں, فیسلٹیز بہتر ہو سکیں, علاج مفت ہو اس کے اندر, بجائے اس کے کہ آپ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف مریضوں کو بھیج دیں اور کھربوں روپے آپ ضائع کر دیں. تو یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا انہوں نے ویسے سہیل آفریدی صاحب کو ویسے اچھا مشورہ دیا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب کو اسے حملہ نہیں سمجھنا چاہیے, ایک مشورہ سمجھنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا یہ چاہیے. کارڈ ان کا پرائیڈ ہے, ہیلتھ کارڈ کا یہ پرائیڈ لیتے ہیں, اور ہیلتھ کارڈ پہ بات ہوگی تو پی ٹی آئی کو بہت پرابلم ہوگی. بال جی ہمارے پاس ہیلتھ کارڈ ویسے ہونے چاہیے, وہ ٹھیک ہے یار, وہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ سرکاری ہسپتال اگر سرکاری اتنا اچھا ہوگا تو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. جی. اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی, ہم سٹوری پہ اپنی افغانستان کے بارڈر کھول دیے گئے ہیں. ہم کافی لمبا ہو چکا ہے وی لاگ, تو میں چاہوں گا کہ ان دو سٹوریز کو ہم جلدی کور کر لیں. افغانستان کے بارڈر صاحب کیوں کھولے گے؟ میں کچھ عرصے سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو انسانی ہمدردی ہے اس کے لیے بارڈر کھولے جائیں گے. تو تورخم بارڈر کھل گیا, چمن بارڈر کھل گیا, صوبہ کھل جائے گا, اور اس کے اندر یہ یو این کی درخواست پہ کھولا گیا ہے. تو اس کے اندر یو این کے کنٹینرز ہی جائیں گے, تجارتی کنٹینرز نہیں جا سکیں گے. یونیسیف کے کنٹینرز ہیں, اس کے بعد ورلڈ فوڈ جو ہے پروگرام ہے اس کے کنٹینرز ہیں, پھر یو این پاپولیشن فنڈز کے کنٹینرز ہیں. اس کے اندر خوراک جائے گی, ادویات جائے گی, اور اس کے بعد تیسرے فیز میں جو ضروری اشیاء ہے جس کے اندر ہیلتھ کٹس ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو ایجوکیشن کٹس ہیں وہ جائیں گی, اور یہ جائیں گی. اور اس کے بعد یہ پھر افغانستان کے جو عام لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے, اور پاکستان نے یو این کی درخواست کو تسلیم کیا ہے. کل سے یہ بارڈر کھلیں گے, لیکن جائیں گے صرف کنٹینرز یو این کے. عام تجارتی قافلے جو ہیں اسی طرح رکے رہیں گے. 51 دن سے یہ رکا ہوا تھا, اور میرا خیال یہ ہے کہ طالبان رجیم کو اب تک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر جانا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں ہم اپنے لوگوں کا نقصان کرتے رہیں. آخری سٹوری جو بڑی ہے ہماری جی, اب بالکل ہماری جی لاسٹ سٹوری وہ ہے جی گارڈین کی سٹوری. فیلڈ مارشل کی بہت تعریف ہوئی ہے, یہ جانتے ہیں اس میں کیا کہا گیا. اب گارڈین نے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے فیلڈ مارشل کے متعلق, اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کنگ ابو آل, کہ سب سے بڑا بادشاہ جو ہے نا وہ ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا رائز اینڈ رائز آف آسم منیر, کہ آسم منیر ویسے رائز اینڈ فال ہوتا ہے نا جی, تو اس کے بجائے رائز اینڈ رائز کے یہ مسلسل رائز کرتے جا رہے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا 27ویں ترمیم کے بعد یہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں, اور پاکستان کے مضبوط ترین جنرل ہیں, اور ان کے پاس وہ اختیارات ہیں جو اس سے پہلے کسی جنرل کے پاس نہیں تھے, بلکہ ڈکٹیٹرز کے پاس تو تھے لیکن کسی جنرل کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے جو ان کو مل رہے ہیں. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ تاریخ کے سب سے طاقتور جنرل بننے جا رہے ہیں یہ, اور فوجی آمروں کے پاس جو اختیارات تھے وہ ان کے پاس ہیں, لیکن یہ آمر نہیں ہے, ڈکٹیٹر نہیں ہے, یہ صرف ایک فیلڈ مارشل ہیں اور آرمی چیف ہیں, لیکن ان کے پاس اختیارات فوجی آمروں کے برابر ہے. پھر یہ بھی کہا کہ یہ پہلے جنرل ہوں گے پاکستان کے جو بحریہ اور فضائیہ کی نگرانی بھی کریں گے, ان کے وہ بھی ان کے کنٹرول میں ہوں گے, وہ بھی ان کے انڈر ہوں گے. ساتھ انہوں نے انکشاف یہ کیا ہے کہ 5 سال کی مدت کے لیے یہ ظاہر اب نئی مدت سٹارٹ ہو رہی ہے 5 سال کی ان کی, اور ساتھ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ مدت 10 سال بھی ہو سکتی ہے, 5 سال اس کے اندر ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے. لہٰذا ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 سال کے لیے یہ یہاں پہ موجود ہیں.
اور مقدمات سے استثناء ان کو حاصل ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں یہ. تو بڑی تعریف بھی کی ہے، تھوڑی سی تنقید بھی کی ہے گارڈین نے. اور اب یہ جو مضمون ہے یہ انڈیا کے اندر اس وقت بہت ساری مرچیں لگوا چکا ہے مودی جی کو مرچیں لگ رہی انڈیا کو. چلے مودی جی تو وہ پی لیں گے، مرچیں ختم ہو جائیں گی. اچھا تو یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ویلاگ، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. خالصتان کو بالکل نہیں بھولنا آپ نے. لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.